बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपको पता है, हमारा टेलीफोन नंबर जब आपके सामने चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम आपकी आज कॉल्स लेंगे। ये मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन हम 2 दिन आपकी कॉल्स लेते हैं, आपके साथ वज़ाइफ शेयर करते हैं और आपके साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो आपको मशवरे में और वजीफ़े में हदीयतन शामिल भी करते हैं। आज डॉक्टर अली वक़ार हैं हमारे साथ। अली वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जब रमज़ान शुरू होगा तो हम पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक इंशाअल्लाह ताला शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। लाहौर के अंदर जो रोज़ा खुलेगा वो तकरीबन 5:45 के करीब खुल जाएगा। 6 और 5:45 के दरमियान ये वेरी करता रहेगा 1-1 मिनट का। फिर कराची का खुलेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इस दफ़ा हम नए डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम वज़ाइफ जो हैं वो शाम को 5 बजे जो है वो रोज़ ज़रूर किया करेंगे। इसमें एक नए मेहमान जो हैं वो भी हम शामिल करेंगे 6 बजे के बाद इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में। और उलमा से हट के जो है उनसे भी बात करेंगे कि वो ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि वो कौन से हमारे साथी होंगे, क्योंकि उनका जो नुक्ता नज़र है वो हमारे जो जय्यद किस्म के उलमा होते हैं, जो कन्वेंशनल होते हैं, उनसे बड़ा मुख्तलिफ होता है। सो ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल में और यूथ के लिए एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से वो हमें क्वेश्चंस करना चाहें तो वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हम अपना फ़ोन भी उनके लिए ओपन आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात होगी। कॉल्स लेने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने कॉल जब करनी है तो आपने टेलीविज़न बंद कर देना है और कॉल ऐसी जगह करनी है जहाँ कि आपका सिग्नल ठीक आता हो। कॉल लेने से पहले अली भाई आपसे एक जो है वो बात कर लूँ। कल हम बात कर रहे थे, अपने बहुत से हमारे साथ जय्यद उलमा इकराम थे, कि कोर्ट ने जो कहा है तलाक़ के ऊपर जो कानून साजी कर दी है, फिर महर के ऊपर कानून साजी कर दी है, 10 लाख रुपया दोगे महर तो फिर दूसरी शादी कर सकते हो। बहुत से ऐसे कानून आ गए हैं जिनके बारे में उलमा खामोश हैं बिल्कुल। और कल तो ऐसा हुआ कि उलमा ने कहा कि हाँ, ये जो कानून साजी हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है और ये शरीयत के मुताबिक है। मैं डरते डरते उनसे नहीं पूछ सका कि महर का तयन तो उम्र ख़ताब नहीं कर सके तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए डर गया क्योंकि उलमा इतने साल हमें एक तरबियत देते रहे, अब कोर्ट ने आके उलमा की भी जगह ले ली है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो तलाक़ के मामले थे, निकाह के मामले थे, महर के मामले थे, ये सारे के ऊपर कोर्ट ने अपनी रूलिंग दे रही है और उलमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो इतना अरसा 76 साल उलमा इकराम की मैं और आप जैसे नरम मजाज लोग जो हैं, ये मैंने तंज़ में कहा है, मानते रहे इन सब की, और अब ये सारे हुकूमत के साथ खड़े हो गए। तो ये वफादारी हुकूमत की है या शरीयत की? देखिए, सबसे पहले आपने ना सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया। इम्पोर्टेंट ये था कि जब हम अपने अपने नुक्ते नज़र और मसलकों के पीछे लग के एक दहाइयों तक गलत पट्टी पढ़ाएंगे, लोगों की गलत तलाक़ें कराते रहे और 2-2 नस्लें उसमें गुजर जाएंगी कराते रहे। देखें, गलत तसव्वुर पहली नस्ल का होता है, दूसरी नस्ल का के लिए वो अकीदत बन जाती है और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाता है। इस वक्त ये बातिल तसव्वुरात जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो हमारे अकीदे बना दिए गए थे। देखें, कोर्ट का ये फैसला जो है, कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। ठीक है। हज़रत उमर ख़त्ताब अगर ज़कात के 8 मसारी में से मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब को मनसूख कर सकते हैं और कोई सहाबा एहतजाज नहीं करते कि कुरान के शिक एक बंदा कैसे मनसूख कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये रियासती नज़म का तकाज़ा है कि अब हमें कमज़ोरों को पैसे दे के इस्लाम को ताकत करने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम ताकतवर हो चुका है। तो अगर इतनी बड़ी इंटरवेंशन हो सकती है तो ये भी इंटरवेंशन हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि पहले हम गलत पाठ पढ़ाते रहे, अब वो पाठ हमारे अपने गले पड़ गए। जब हम उलमा को कहते थे कि ये गलत बात है तो वो हम पे फतवा लगाते थे कुफ्र का। अब ये सारे मासूम बच्चे बन गए हैं क्योंकि उनकी सर के ऊपर डंडा आ गया। मैं ये नहीं कहता कि ये इनके मुंह पे पड़ी है, लेकिन पड़ी तो है ना। देखें सर, देखें, अब मारने वाला जब बड़ा आ जाए, मजबूत आ जाए, तो आगे बोलता कोई नहीं है। नॉट इवन उलमा सर, नॉट इवन उलमा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारी जो जय्यद उलमा है, तकी साहब हैं, मुनीर साहब हैं, ये आवाज़ उठाएंगे कि जनाब ये आपने क्या किया, या कम अज़ कम हमारे जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो रिज़ाइन कर देगी। वो कहेगी कि जनाब ये क्या मामला है, ये फ़ैसला हमने करना है। किसी ने कुछ नहीं किया, सब तनख्वाह के ऊपर दिहाड़ी कर रहे हैं।
اور یہ فیصلے جو، لیکن انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر علی اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے، بات کریں گے اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے. اور علماء کو کم از کم میرے خیال میں اگر میرا خیال کے اندر اگر کردار ہو، طاقت ہو کردار کی، اور حکومتی سرپرستی وہ نہ چاہتے ہوں، تو ان کو کم از کم رجوع کرتے ہوئے اپولوجائز کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، یا ہماری وجہ سے جو لوگوں کے گھر ٹوٹے یا نکاح ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں، ہم جناب اللہ سے رجوع کرتے ہیں. یہ رجوع بھی نہیں کرتے اور یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. یہ مجھے تکلیف دیتی ہے بات. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام میری بیٹی کا؟ نبیلہ. نبیلہ جی، حکم کیجئے بیٹا. سر میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی بیٹا. ایک میری بیٹی ہے 6 ماہ کی، اس کا میں نے نام رکھا ہے عنایا فاطمہ. عنایا فاطمہ. کتنی بیٹی ہے، کتنی عمر ہے عنایا کی؟ 6 ماہ کی. 3 ماہ کی. 6 ماہ کی. 6 ماہ کی. اچھا. اور عنایا کے والد کا کیا نام ہے؟ وسیم. وسیم. پوچھنا کیا بیٹا؟ یہ نام کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ اس کا نام اس کے لیے کیسا رہے گا؟ اچھا نہیں رہے گا. اچھا نہیں رہے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر میں اس کا کیا نام رکھوں، آپ مجھے بتائیں. صحابہ میں سے نام رکھو، صحابیات میں سے نام رکھو. آپ بتائیں نا مجھے. مجھے بہت اچھا نام لگتا ہے ام ہانی. ام ہانی. بہت اچھا نام ہے یہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا سر؟ ہاں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط نام ہے بیٹی کے لیے، کیونکہ اس معاملے میں تم ابھی چند ماہ میں دیکھ لو گی کہ بیٹی روندو ہے، ضد کرنے والی اور غصے والی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے سر، نیچے تو لیٹتی نہیں ہے بالکل. اب یہ صورتحال اگر اب ہے تو تم سوچو 18 سال میں کیا ہوگا. جی جی. تو یہ فیشنیبل نام جو ہے نا یہ بالکل نہیں رکھنے چاہیے. جی. یہ گوگل جو ہے نا اس نے ہمارا بہرحال میں کیا کہوں، لیکن یہ ام ہانی بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے. حفظہ بہت اچھا نام ہے. عائش بہت اچھا نام ہے. لیکن آپ تم پیرنٹس کی نظر میں دیکھتے ہوئے ام ہانی سب سے اچھا نام ہے. جی اچھا ٹھیک ہے سر، پھر میں اس کا نا یہی نام رکھوں انشاءاللہ تعالی. اور مٹھائی ہمیں بھجوا دینی ہے کیونکہ جو نام رکھتا ہے وہ مٹھائی بھجوانی ہوتی ہے انشاءاللہ. اور سر میرے بھائی کے بارے میں نے پوچھنا ہے آپ سے. بولو بولو. ان کا نام ہے منور. اچھا. ان کی نا نوکری نہیں لگ رہی. منور کیا پڑھے لکھے ہیں یہ بتاؤ؟ سر وہ کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ ایم اے. ایم اے کس چیز میں کیا ہوا ہے؟ اردو میں کیا ہوا ہے. سادہ ایم اے کیا ہے. تو ٹیچنگ کے علاوہ اور کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ سر کوئی بھی نہیں، مطلب کہ جاب ملے. ویسے تو انہوں نے اسٹینو کا کورس بھی کیا ہوا ہے. نہیں، اسے کو ٹیچنگ کی طرف جائے. کتنی ہے؟ کتنی ایج ہے بیٹے کی؟ 27 سال. 27. ابھی تو میں ابھی پوسٹ لگا کے آیا ہوں. انہیں کہ مجھ سے ذرا رابطہ کر لیں، مجھے فوراً بتا. کیا بات ہے. یہ میں رابطہ کر لیتا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب علی وقار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی پوسٹ لگائی ہے سوشل میڈیا پہ جاب اوپننگ کے لیے. مجھے ایک بندہ فوراً چاہیے تھا. ان کو چاہیے اگر آپ منور سے کہیں وہ ان کو اپلائی کریں. کس جگہ پہ جائے سوشل میڈیا پہ؟ ہاں وہ آ جائیں میرے پیج پہ آ جائیں. آپ کے پیج پہ آ جائیں. ڈاکٹر علی وقار قادری کے پیج پر آ جائے، وہاں پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے. وہاں کانٹیکٹ نمبر ہے، وہاں سے کانٹیکٹ نمبر ہے، وہاں سے چلا جائے. اگر سوٹیبل ہوا ہمارے اس کا ضرورت تو پھر انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ. ایم اے اردو جو ہے نا وہ آج کل بہت ظاہر ہے معاملے میں ذرا کمزوری ہے. بھی بالکل ایوریج قسم کا ہی بندہ پریشان ہے. آپ کو جو میں نے بتایا ڈاکٹر علی وقار قادری کا پیج لو، فیس بک پیج، وہاں پہ ٹیلی فون نمبر ہے. اسے بھائی سے کہو کہ ڈاکٹر صاحب سے جا کے مل لے. ٹھیک ہے جی. اس کے آسانی کے لیے کوئی وظیفہ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ فرمائیں نا. اس کے لیے بڑا اچھی بات یہ ہے کہ اپنے بھائی سے کہنا، کیونکہ بھائی تمہارا جو ہے نا منور یہ بڑا ہی ڈھیلا آدمی ہے. ڈھیلا میں اس لیے میں طنز میں کہہ رہا ہوں ڈھیلا. آج کل کا جو شریف آدمی ہوتا ہے نا وہ ڈھیلا ہی آدمی ہوتا ہے. آج ہمیں چاہیے انرجیٹیکل اور موٹیویشنل اور فلانا اور ڈمکنا. سادہ آدمی نا آج کل شریف آدمی جو ہے نا علی وقار جیسے لوگ یہ ہمیں لگتے ہیں ڈھیلے لوگ ہیں. یہ ڈھیلے لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے. سو تمہارا بھائی اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، سیدھا آدمی ہے. لیکن اس سے کہو کہ وہ یا ذل جلال والاکرام کی تسبیح پڑھا کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. یہ 2 چیزیں پڑھے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور مزاج میں اور کردار میں طاقت بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بات ویسے میں نے صحیح کی نا. آج کل جو شریف آدمی ہے وہ ڈھیلا آدمی ہے. سر جھکا کے چلنے والا آدمی جو ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرتا ہے، حالانکہ وہ عاجز ہوتا ہے. آپ ڈھیلا سمجھ کہہ رہے ہیں، اصل اس کے لیے لفظ جو معاشرے میں متداول ہے وہ ہے بے وقوف.
यार मैं कहना नहीं चाहता था, सही कह रहे हैं आप। वो कहते हैं कोई किसी की मदद कर ले। मैंने खुद अपनी कानों से सुना एक शख्स दूसरे की मदद करके निकल कहता है केड़ा बेवकूफ़ है, आज दौरे कौन लिफ्ट देता है। यानी हमारी अखलाकी गिरावट का ये आलम है कि एक शख्स ने एक तन्हाई में खड़े बंदे को, भाई सर्दी है, वो पता नहीं जाएगा बाइक पे लिफ्ट दी, और वो लिफ्ट लेने वाला कह रहा है कितना बेवकूफ़ है ये तो हाल हो गया है इसको। अच्छा, वैसे इस पे ना थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इस बात पे मैं आपको ना करने को कह रहा हूँ ना करने को कह रहा हूँ, लेकिन हिम्मत करनी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। मैं जिस सड़क से आता हूँ अपने घर की तरफ, ये निशात की तरफ की सड़क है, और यहाँ पे आर्मी का ना एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए चेक पोस्ट भी लगा हुआ है। तो मैं सड़क पे आ रहा था तो सड़क खुदी हुई थी एक तरफ से, और मैं देख रहा था कि वो एक खातून जो है वो बड़ी देर से वहाँ बैठी हुई है फुटपाथ पे, तो कोई उसके पास खड़ा नहीं हो रहा। लोग डरते हैं कि यार ये खड़े हो गए तो कोई स्कैंडल ना हो, कोई ये ना हो। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये आर्मी की पोस्ट है, पीछे यहाँ कैमरे वैमरे सब लगे होंगे। मैंने गाड़ी रोकी, मैं उससे 10 फुट दूर खड़ा हुआ। मैंने कहा बहन आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी। उसने कहा भाई मुझे ना शुगर है और मेरी शुगर इस वक्त बड़ी डाउन है। ओहो, तो ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो फॉर्चुनेटली मैं गाड़ी में पानी रखता हूँ, और वो मैं पानी जो है वो आम तौर पे जो है वो ये करता हूँ कि वो बच्चे जो कि स्ट्रीट पे भीख मांग रहे होते हैं उनको, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं मैं उनको वो पानी जो है वो देता हुआ जाऊँ। तो पानी की बोतलें मेरे पास थी, मैंने उसको पानी दिया, मैंने कहा पानी पिए। उसके बाद जो क्या कहते हैं कंपार्टमेंट जो होता है गाड़ी का, उसके अंदर जो बिस्किट वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने उस खातून को दिए। थोड़ी देर बाद वो खड़ी हो गई, मैं भी चला गया, वो भी चला गया। मदद करने से डरना नहीं चाहिए, अखलाक के साथ करनी चाहिए, तमीज़ के साथ करनी चाहिए, सेफ्टी के साथ करनी चाहिए, लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। और इस पर कभी जज भी नहीं करना चाहिए कि दूसरा इंसान जो है वो मुस्तहिक है कि नहीं। हम कौन से मुस्तहिक हैं जो अल्लाह हमें इतना दे रहा है। दुरुस्त बात। इसलिए मदद ज़रूर करनी चाहिए। और रमज़ान का महीना आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब कैसे मजाज है, कहाँ से बात कर रहे हैं? बस फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी हुक्म कीजिए मुस्तफ़ा। सर कारोबारी मामला बहुत परेशान हूँ मैं काफ़ी अर्सा से। आप कारोबार क्या करते हैं मुस्तफ़ा? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अच्छा, तो कोई और काम भी करना चाहते हो साथ? और के वसाइल ही नहीं। अच्छा अच्छा, आपकी मिसेस का क्या नाम है मुस्तफ़ा? फरहत। फरहत। बच्चे हैं? एक बेटा है। क्या नाम? मोहम्मद सारम। मोहम्मद सारम। सारम। कितनी उम्र है सारिम की? कितनी उम्र है? 18 साल। माशाल्लाह ताला। पढ़ता है? जी। क्या पढ़ता है? FAIT कर रहा है। गुड। इसको कंप्यूटर्स में जाने देना, ये अच्छा कारोबार करेगा, आपसे बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। आपने बस 2 काम करने हैं, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह ताला। आपने सूरह इखलास पढ़नी है जी। सारा वक्त चलते फिरते, ठीक है? और आपने आयत करीमा पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़ते रहना मुस्तफ़ा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। ये ओवरऑल ही एक डाउनफॉल आया हुआ है, लेकिन ये अगला साल आने वाला जो है ना, ये इंशाल्लाह ताला, ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान ना 45 डिग्री पे जाएगा इंशाल्लाह। 26 अभी भी जा रहा है, शुरू हो जाएगा 26 के एंड पे फास्ट। डोंट वरी एट ऑल, जस्ट स्टिक टू इट एंड यू विल सी द रिजल्ट। ये दोनों चीज़ें लेकिन आपने पढ़ते रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जोहा। जी जोहा। वालेकुम सलाम। जोहा लाहौर से बात करिए बेटा। जी मेरा पुत्र हुक्म। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। बिलाल साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। मैडम हमने ना भाई का वीज़ा अप्लाई किया है। भाई का नाम है मोहम्मद एहसान। एहसान का वीज़ा कहाँ का अप्लाई किया है? दुबई में। दुबई के लिए किया है? इनविटेशन पे किया है या खुद ही किया है? 6 मंथ हो गए हैं। खुद ही किया है या किसी इनविटेशन पे किया है? किसी की इनविटेशन पे किया है। अमरान साहब है कोई। नहीं, जॉब के लिए किया है? जी जॉब के लिए। तो जॉब का लेटर आया होगा ना वहाँ से? नहीं वैसे ही आजाद वीज़ा कह रहे। आज़ाद वीज़ा लेके क्या करेगा दुबई जाके? ड्राइविंग करेगा। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा जो शहर एहसान के लिए होगा ना, वो मस्कत होगा, ओमान होगा और सऊदी अरब होगा। तो दुबई नहीं है? दुबई बस बराबर टाइप है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। दुबई टफ है,
اگر یہ تو پھر عمان کیا میں، کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو سعودی عرب میں اپلائی کرنا چاہیے اس کو، عمان میں کرنا چاہیے، مسقط میں کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور گزارش ہے آپ سے۔ جی جی بسم اللہ۔ میں نے اپنی بہن کا رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ پوچھو۔ یہ عروج، کیا نام ہے بہن کا؟ عروج فاطمہ، عروج فاطمہ، اچھا، اس کا رشتہ کیا ہے بھائی، کرنا ہے ابھی بھائی ہمایوں کے ساتھ۔ ہمایوں کے ساتھ، ٹھیک، تو تو کیسا رہے گا؟ عروج کے لیے تو بہت اچھا رہے گا، ہمایوں کے لیے ایک نئی نوکری ہوگی۔ فار ایگزامپل؟ اچھا ایگزامپل نہیں، مطلب ایکسپلین کرنا ہے۔ ہمایوں بہت اچھا بچہ ہے اور وہ تمیزدار ہے، با اخلاق ہے، غصہ نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، چڑھتا نہیں ہے، شکلیں نہیں بناتا، یہ ساری کوالٹیز اس میں نہیں ہیں۔ اب یہ بات تو ہم نے عروج فاطمہ کو بتانی ہے کہ بہن، جب اللہ تعالیٰ ایک اچھا شوہر آپ کو دے دے تو اپنی عادتوں کو بہتر کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، خاندان نہیں توڑتے، خدمت کرتے ہیں، عاجز بنتے ہیں، انسلٹ نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کی بدتمیزی لے گا لیکن اس کو کرنی نہیں چاہیے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ ایک اور ریکویسٹ ہے سر۔ جی بیٹا۔ میرے بابا نا بینک میں جاب کرتے تھے، اب نا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ بابا کا نام کیا ہے؟ کہ سعید احمد۔ سعید احمد، کتنا اچھا باپ ہے تمہارا، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ تمہاری بڑی بہن جو ہے اپنے والد پہ بالکل نہیں گئی مزاج میں۔ جی ہم جانتے، تھینک یو بتانے کے لیے۔ تو نا وہ کون کیا کرے، اب نا فارغ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بہنوں کی شادی کرنے والی ہے۔ سعید کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتاؤ؟ بہت وہ سادہ کہہ رہے کچھ بھی اچھا جو حالات ہے جس کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسے کو وہ پرچون کرے، کسی بھی دکان کا کام کرے، سپلائی کا کام کرے، یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ ایجنسی لے لے کسی چیز کی، پانی کی، مشروبات کی، نہیں تو دکان کرے، شاپ کرے، کسی بھی چیز کی شاپ کرے۔ اور میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں نے ایف اے کیا ہے۔ ایف اے کیا ہے؟ جی، اور اچھا۔ میں نیکسٹ فون نہیں کر سکتے بابا، اور میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کون سی صحیح ہے جو میرے نصیب میں؟ اچھا، میں تمہاری بات کو نا سب بچیوں سے کہہ رہا ہوں جو تمہاری عمر میں، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں میں اس بات کا۔ جب میٹرک کے بعد کوئی بچہ کہتا ہے نا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں کون سی جاب کروں پڑھنے کے لیے، تو میں اس بات کے نا بالکل مخالف ہوں۔ میں نے میٹرک کے بعد میرے خیال میں اپنے ہی کلاس فیلوز کو کئی سال ٹیوشن پڑھائی، اور ایف اے میں تو میں اتنا پروفیشنل ہو گیا تھا کہ ٹیوشن سینٹر والے بھی بلا لیتے تھے پڑھانے کے لیے۔ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جاب بھی کریں اور پڑھیں بھی، اور اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ اور کالج میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے تو دھڑلہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے میوزک گروپ بنا لیا تھا، تو پھر راتوں کو ہمیں ہزاروں روپے ملتے تھے، وہ ایک دن میں مل جاتے تھے، وہ مہینے بعد ملتے تھے۔ بیٹا یہ نہ کرو کہ تم تعلیم چھوڑ دو، تعلیم نہیں چھوڑنی تمہیں، تم ٹیوشن پڑھاؤ، مارننگ یا ایوننگ میں اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کر جاؤ۔ علی بھائی اس پہ آپ نے رائے دینی ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، سہمت ہوں۔ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ خود کمزور ہو نا تو آپ پھر کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں۔ میں سر جب جھنگ سے آیا تھا ایف ایس سی کرنے، ایف ایس سی کر کے تو یہاں میں نے بی کام میں ایڈمیشن لیا۔ تیسرے والد صاحب کا اچانک بہت اچھا بزنس تھا، تو اللہ بھائیوں کا بھلا کرے، وہ اچانک ہی بزنس ڈاؤن فال ہو گیا۔ تو چوتھے مہینے انہوں نے مجھے کہا جی آپ واپس آ جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو واپس نہیں آ رہا۔ سر وہاں پہ نوید مجید اکیڈمی ہے لاہور میں نے وہ پڑھائی، اور فیصل ٹاؤن میں 2 میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ آن ایئر بتا رہا ہوں، اور یہ چلتا رہا تقریباً 1.5 سال، 1 سال ہو گیا تو پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر میرا آگے ٹارگٹ تھا، میں نے درس نظامی کرنا تھا۔ میں نے ایم کام فائنینس کے ساتھ درس نظامی، میری پوری پروفیشنل ایجوکیشن ساتھ میں نے درس نظامی شروع کیا۔ اللہ ان کو ان کے اجر عظیم دے، مفتی غلام دستگیر فاروقی کے پاس میں گیا، میں نے اپنی روٹین بتائی۔ میں نے کہا میں عشاء کے بعد فری ہوتا ہوں، دن میں یونیورسٹی ہوتا ہوں، شام میں ٹیوشنز پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں عشاء کے بعد فری ہوتا ہوں۔ وہ میرے پاس کہتا ہے یہ پہلا کوئی نوجوان ہے جو درس نظامی کے لیے رات کو کہتا ہے میں فری پڑھاؤں گا، انہوں نے کہا۔
حالانکہ میں ذہن بنا کے گیا تھا. کیا بات ہے. وہ سر 8 بجے میں جاتا, 11 بجے تک وہ مجھے پڑھاتے ہیں. 11 بجے پھر میں آدھا گھنٹہ بس کے انتظار کر کے واپس اپنے ہاسٹل میں آتا اور 3 بجے تک سٹڈی کرتا. ٹھیک ہے, 12 سال میں نے یہ والی روٹین گزاری ہے. پھر اسی دوران شادی ہو گئی. بچوں کو اب دیکھیں, بچوں کو ایک لائف دینا میرا فرض ہے. مقاصد میرے ہیں, میں اپنے مقصد کے لیے بچوں کو سیکریفائس نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے ایک جاب اور ایڈ کر لی. تو ایسے ہی کام چلتا ہے. یہ دنیا دیکھیں, اس دنیا میں کسی کے لیے میدان ہموار نہیں ہے. ہم بلال کتب کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ تو پریویلیجڈ ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بندے کے لیے مزاحمتوں کی نوعیت اللہ نے مختلف رکھی ہے. میں نے گریجویشن کے بعد جب جاب شروع کی کالج میں پڑھانے کی, تو یقین کرو میں نے جب تک میڈیا جوائن نہیں کیا تھا, میں نے پورے سال ہمیشہ 2 جابز کی ہیں. ایک کالج میں 2-2:30 بجے تک, پھر اس کے بعد دوبارہ سائٹ کے اوپر. سو خدا کے واسطے یہ جو نوجوان نسل کہتی ہے نا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ بالکل بکواس بات ہے. پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود افورڈ کر سکتے ہیں. اب تو آپ کے پاس اپرچونٹیز ہمارے زمانے سے کہیں زیادہ ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے. آن لائن ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میری پیاری بچی, یہ میں آپ سے بہت ہی تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اپنی مت چھوڑنا. ٹیوشن پڑھاؤ, جو بھی کرنا ہے تم نے, لیکن تعلیم کو کنٹینیو کرو. الٹیمیٹ سینیریو کے اندر یہ بہت اہم ہوگا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے اور کتنی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. جو کہا ہے پڑھنے کو پڑھتے رہو. ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ. علی وقار ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہوتا ہے جناب کالز کا دن, اور ڈاکٹر علی وقار ہمارے ساتھ ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے علی وقار کہ وہ کس طرح زندگی میں دقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور اپنی تعلیم کو بھی سپورٹ کرتے رہے. اس میں ایک بات جو ہے وہ علی وقار آپ کو درس نظامی کا کورس جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ سے کیا. اور یقین کیجئے کہ ہم نے جو وقت رکھا تھا نا, کیونکہ اسکول جاتے تھے, یونیورسٹی کالج جاتے تھے, اللہ تعالیٰ راغب نعیمی کے باپ کو کروڑ جنت نصیب کرے. اس نے ہمیں یہ مشورہ دیا, ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر نعیمی نے ہمیں یہ مشورہ دیا. اس نے کہا یار رات کو نا تم یہاں پہ نا 7:30 تک یقیناً رکا کرو. ہاں, ہم 5 بجے جاتے تھے تو ہم 6-7 بجے تک واپس کو کہتے تھے 7:30 تک نا رکا کرو. میں کہا کیوں؟ کہتے تھے 7:30 کھانا لگتا ہے. اچھا, تو کھانا کھا کے جایا کرو. واہ, اتنے بڑے استاد اس دنیا میں مدرسوں میں سے گزرے ہیں. شفقت کی قسم, کیا شفقت, اور وہ کہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ سے زیادہ محبت ان سے کرتا ہے. کیا شفقت ہے. اور ہم لوگ جو تھے وہ سارے لچے فنگے جو ہے وہ درس بھی پڑھتے لیتے تھے ان سے, استادہ کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلتے تھے, کراٹے بھی کھیلتے تھے, اور رات کو روٹی کھا کے ایک ہوتی تھی کالے رنگ کی, اسے کہتے تھے CD-70. میرے خیال میں اس کے اوپر کبھی بھی 5 لوگوں سے کم نہیں بیٹھے تھے. توبہ. کوئی ہینڈل پہ بیٹھا ہے, کوئی سٹینڈ پہ کھڑا ہے, کوئی گود میں بیٹھا ہے, اور سب کو وہ رات کو نا گھر چھوڑ کر آتے تھے ایک ایک کو بچے کو کہ اندھیرا ہو گیا ہے تو یہ پیدل نہ جائیں. گھر ہمارا قریب تھا اس کے. میرے خیال میں تھوڑی سی نیت اچھی کر لینا تو اللہ تعالیٰ وسائل بنا دیتا ہے, لوگ ملا دیتے. میں آج بھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں نا, میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ میں وہ جو سالن ہے نا اور روٹی جو ہے اس کی لذت آج بھی ہے. واہ, آج بھی مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب میں بات کرتا ہوں. تو تھوڑی سی نیت اچھی کر لو, اللہ ہر طرح کا آسانی کا کام جو ہے وہ کر دیتا ہے. جی السلام علیکم رخسانہ. وعلیکم السلام سر. جی میرا پیارا بیٹا. سر وہ میری ہمہ بات کر رہی ہوں, میری بہن نے پہلے آپ کے پینل سے بات کی تھی. اچھا, حکم. سر میں سر آپ کا شو بہت اچھا ہے. اچھا, بڑی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں نے نا لاسٹ جمعے کو کال کی تھی, اپنی بہنوں کے بارے میں نا بات کرنی تھی. اچھا. آپ اپنا نمبر اور سائٹ کا نمبر دے دیں پلیز. آپ بات کر لو نا بیٹا, نمبر آن ایئر تو نہیں دے سکتا نا میرے بچے. نہیں سر, میں نے بات کرنی ہے اپنے بھائی کے بارے میں. میرا بھائی ہے محمد اکرم, وہ نا اکثر بیمار رہتا ہے, اس کا علاج ہم لوگوں نے بہت کروایا ہے. کیا بیمار رہتا ہے سے کیا مطلب ہے؟ بیمار کیا رہتا ہے, کیا علاج کرایا؟ پٹے جو ہے نا کہ کھچے رہتے ہیں. ہاں, تو علاج کیا کرایا آپ نے اس کا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے وٹامن کی کمی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں. بالکل بھی نہیں, سوکھا سا کمزور سا ہو گیا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے. جی. اب وہ غصہ کیونکہ اس کو زیادہ آتا ہے تو اس کے اندر تضابیت زیادہ ہے. اس کے لیے جو اس کو کرنا ہے نا, وہ ایک تو غصہ کم کرنا ہے, اس کے لیے وہ پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ.
جی दूसरा वो पढ़े आयत करीमा। तीसरी एक चीज़ है, उसको कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। जी क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पे देख लेना, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये 500 mg उसको डेली दो, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसका जी इंशाल्लाह। अगली बात, सर मैंने पहले आपको कॉल की थी अपने भाइयों के बारे में, आपने तस्बीहात दी थी, लेकिन वो तस्बीहात कुछ भी नहीं पढ़ते। तो बड़ा पढ़ता है लेकिन ये दूसरे मोहम्मद अकमल और मोहम्मद अकरम ये कुछ भी नहीं पढ़ते। बेटा इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। इस पे मैं तुम्हारी सर, कोई दुआ मदद नहीं कर करें सकता। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ अपने लिए भी कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, और आपके लिए भी कि अल्लाह ताला आपके भाइयों को भी तौफीक दे। मैं सबसे ज़्यादा दुआ जो करता हूँ ना अपने लिए, वो ये करता हूँ कि अल्लाह मुझे पाबंदी नमाज जो है वो मेरे पे कायम करता है। जी जी तो नमाज की पाबंदी हो ना अगर, तो तस्बीह की भी पाबंदी हो जाती है। ये मैंने सही बात की है? बिल्कुल ऐसी बात। नमाज की पाबंदी होगी, जिक्र की भी पाबंदी, सब कुछ हो सकता है। नमाज की पाबंदी हो, तहारत की भी पाबंदी होती है, नमाज की पाबंदी हो, अखलाकियात की भी पाबंदी। अली मैंने एक ज़माने में ना ये फ़ैसला किया, नया नया ग्रेजुएट हुआ तो मैंने डिफेंस में कंसल्टेंट लग गए जाके, तो मैंने फ़ैसला किया कि हर वक्त 24 घंटे वुज़ू में रहना है। एक साल में तबीयत साफ़ हो गई। सही बात। नहीं रहा जा सकता, उसके बाद नहीं जा सकता। हमने अब कभी वुज़ू नमाज के लिए नहीं किया। जब वुज़ू टूटता है तो वुज़ू वॉशरूम में जाके वुज़ू कर ले। ऐसा ही है। ये सुन्नत है इमाम जाफ़र सादिक की, ये सुन्नत है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। मूसा काज़िम की। हारून रशीद ने जब उनको कैद किया तो अब वो ऐसी जगह पे थे, 19 साल के करीब कैद रहे, कि जिसमें वो पूरे कद से खड़े नहीं हो सकते थे। यूँ होते थे जहाँ यहाँ पे गोश्त भी बन गया था। तो अब वो खाते नहीं थे सारा दिन, चूँकि उनको तो जिन्होंने ज़ालिमों ने कैद किया था उनको क्या गर्ज थी, ताकि आपका वुज़ू ना ख़राब हो। तो फजर से इशा पढ़ने के बाद वो चंद खजूरें देते थे, वो आप उसको तनावल फरमाते थे। तालीम ये दी कि हमा वक्त बावुज़ू रहना है। और इस वाक़े एक सुना दोगे? जी 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 बहलोल दाना, ये बड़ा मशहूर है, बगदाद में इनका मज़ार है, मैं हाजिर भी हुआ। तो हारून रशीद ने ना इमाम मूसा काज़िम को कैद करके उलमा को बुलाया। बहलोल बहुत बड़ा मुहद्दिस था, बिल्कुल, और फ़क़ीह था। उलमा से बुलाया कि हज़रत मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम के कत्ल का फतवा दें। अब ये मुहिबान आले बैत 3 उलमा निकल आए, और ये 2 दारोगा था जेल का, उसके पास बैठ के इन्होंने किसी तरह वो जो खाना खजूर जाती थी उसके नीचे लिख के भेजा कि हमें रहनुमाई करें, हमसे ये कहा जा रहा है। उस ठीकरी की दूसरी तरफ इमाम मूसा काज़िम ने लफ्ज़ जीम लिख के वापस भेज दिया। क्या बात। अच्छा, 3 लोग थे, तीनों का अपना अपना फहम। हज़रत बहलोल दाना फरमाते हैं, एक ने जीम से जबल मुराद ली, वो पहाड़ों में चला गया। ठीक। एक ने जीम से जलावतनी मुराद ली, वो जलावतन हो गया। हज़रत बहलोल कहता है, मेरा फहम ये कहता था कि मुझे मेरे इमाम ये कह रहे हैं कि तू जुनून तारी कर ले खुद। क्या बात है, इसीलिए बहलोल। उसके बाद वो कहते हैं कि वो बच्चों में खेलते कूदते और उन्होंने खुद के ऊपर दीवानगी और जुनून तारी कर। तो इतनी एक राजदारी होनी चाहिए कि आप इतना इशारा और वफादारी देखें, पूरी ज़िंदगी उस दीवानगी में गुजार दी। और यही बहाना था, यही बहाना के। हाँ, फिर उन्होंने फतवा नहीं, जाहिर दीवाने से तो कोई फतवा नहीं मांगा। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। वाह 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 वाह। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है बिलाल भाई, ठीक है? करम अल्लाह का। कहाँ से बात कर रहे हो भैया? जी गुजरावाला से। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। हुक्म ये है, गुजारिश ये है, मेरी बीवी का नाम अजरा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद माजिद। माजिद, बीवी का नाम अजरा है, ठीक। और बात छोटी सी होती है, खुशगवार मोड में बैठे होते हैं, ऐसे ही यकदम पता नहीं क्या हो जाता है बीवी मेरी को, इसका कोई डाटा चेक करें। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो वो माजिद, आपको पता है कावानीन कितने सख्त बन गए हैं कि घूरी भी लगाओ तो बीवी को जो है वो उसमें भी कैद है। तो आज मेरी बीवी पता है क्या एडवाइस दे रही थी? वो कहती है जब तुम वापस आते हो ना तो 3-4 काली ऐनकें खरीद लाना, क्योंकि पता ना चले कि तुम घूरी कब लगा रहे हो। सो ये मामला जो है ये डिफ़िकल्टी की तरफ से है। लेकिन अजरा की वालदैन का क्या नाम है? सलामत अली, वालिद का नाम है खुर्शीद बीबी। अच्छा, ये जो जिस गुस्से का तुम कह रहे हो ना, ये फोबिया है बेसिकली। जी जी। अगर तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओगे ना तो वो इसको ट्रीट करेगा।
اور ٹھیک اس ہو کی گیا. یہ اس کے لیے ایک اور بھی میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں جو کہ ذرا ٹف ہوگا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. کمپلسیو ڈس آرڈر ہے یہ. کمپلسیو ڈس آرڈر سے مطلب کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا جو میں چاہ رہی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے 100%. اب یہ کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ مذہبی یا روحانی طور پہ تو بیماری ہے ہی ہے لیکن یہ نفسیاتی طور پہ بیماری ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں وہ تمہیں یاد ہے جو آپ کے والدین تھے, میرے والدین جو تھے, ان کو 20 گھنٹے بھی کوئی اپنی تکلیف سناتا تھا تو آخر میں وہ کیا کہتے تھے, چل معاف کر اللہ بھلا کرے گا. بالکل ایسا ہی. یہ اس خاتون کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے. آج کل تو ایسے سب کسی میں بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ میرا تمہیں مشورہ ہوگا کہ بیگم سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ پڑھے, اور اگر اس کو محسوس زیادہ نہ ہو تو وہ کسی سائیکائٹرسٹ سے ضرور رابطہ کرے کیونکہ اس کا اثر پھر بچوں پہ بڑا برا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. غصہ بہت زیادہ, غصہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ بس میں نا یار اس کے اندر میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ میں جو ہے یہ کمپلسیو ڈس آرڈر ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. آن دا ادر سائڈ تم گیور ہو, میں تعریف نہیں کرنا چاہتا تمہاری بالکل بھی, تم گیور ہو, تم چھوڑ دیتے ہو, تم درگزر کرو گے, اگنور کرو گے, لیکن اس چیز کا تمہیں ازواجی زندگی میں فائدہ نہیں ہے. اس لیے بچوں کی کیئر کرو, بیگم کو تسبیحات دو اور سائیکائٹرسٹ سے اس کی ملاقات ضرور کرواؤ. یہ جو ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں نا مٹھی بند, تو ایک روایت مشہور ہے کہ وہ جب الیگزینڈر بھی مرا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ جنازے میں سے نا وہ جو کفن کا ڈبہ تھا اس میں سے میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے دنیا جیت لی ہے لیکن میں اپنے ہاتھوں میں لے کر کچھ نہیں جا رہا. یہ بہرحال ایک بہت ہی بڑا المیہ ہوتا ہے جب ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا نفسیاتی مریض بن جائے کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کرانا ہو, پھر اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکت اٹھا لیتا ہے. صحیح بات. ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے چیزوں کو. ایک وقفہ لیتے ہیں, علی وقار ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انشاءاللہ تعالی رمضان کا انتظار ہے اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی اس کا چاند جو ہے وہ بغیر اختلاف کے جو ہے وہ نظر آ جائے, لیکن اٹ آل ڈپینڈز اپون سعودی عرب. اور ڈاکٹر علی وقار ہمارے ساتھ ہیں, کالز لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ وظائف پہ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم علیزہ. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. آپ سے پوچھنا تھا کہ میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی تو بچے نہیں تھے, تقریباً 5-6-7 سال. علیزہ کس سے ہوئی تھی شادی آپ کی؟ محمد علی صاحب کا نام. محمد علی سے. پھر 6-7 سال کے بعد کیا ہوا؟ وہ نا بچے نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے اور شادی کر لی. تو پھر 5 سال میں اپنی امی کے گھر رہی. تو پھر میری ادھر اور انہوں نے شادی کی ہے تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تو بچے نہیں ہیں ادھر بھی. تو پہلے مسئلہ تھا لیپٹاپ کروائی تھی, وہ کہتے تھے کیا ہے, سوری کٹ گئی آواز. کہتے تھے لیفٹ سائڈ کی بچے دانی اوپر چڑھ کے آنتریوں کے ساتھ جڑ گئی ہے, سارا کچھ اکٹھا ہو گیا ہے. پھر لیپٹوسکوپی کروائی تھی, وہ کہتے تھے سارا کچھ کھول دیا ہے. تو ادھر پھر نہیں ہوا تھا, پہلی شادی میں کروائی تھی. تو بعد میں پھر مینسس کا, پہلے مجھے مینسس خود نہیں آتے تھے, میڈیسن لینے تھے آتے تھے, بہت دیر گزر جاتی تھی. اس سے وہ جو لیپٹوسکوپی کروائی تھی تو اس کے بعد مینسس ٹھیک ہو گئے, ہارمونس بھی ان بیلنس تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے. اب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو چیک اپ کرواتی ہوں, وہ کہتے ہیں اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے جو تھا وہ ختم. آپ کی کتنی عمر ہے علیزہ؟ 35-36 سال ہے تقریباً. تم کس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو؟ وہ ڈاکٹر ہمارے سمندری نہیں ہے, ادھر جاتی تھی پہلے. نہیں میری بات سن, میرے بیٹے علیزہ فیصلہ آباد میں کروائی. علیزہ تمہارے لیے جو جانے کی جگہ ہے نا وہ ایک بہت مشہور ادارہ اسلام آباد میں ہے جو انفرٹیلیٹی کے ادارے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. انفرٹیلیٹی کے لاہور کے اندر بہت مشہور ادارے انفرٹیلیٹی کے ہیں. تمہیں کسی ڈاکٹر ایم اے کے پاس نہیں جانا, تمہیں انفرٹیلیٹی کے ادارے کے پاس جانا ہے کیونکہ تمہارے پاس بہت کم وقت ہے. اس کم وقت میں اگر تم آئی وی ایف کرا لو تو یہ بہت بہتر ہے. آئی وی ایف نہیں کرایا تم نے ابھی تک؟ نہیں, ہم نے ہم گاؤں میں رہتے ہیں, فیصلہ آباد سے آگے سمندری گاؤں ہے. اور اس طرح کا میں سمندری کو, میری پیاری بہن, میں سمندری کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں کیونکہ میں برکت صاحب کے پاس آیا کرتا تھا. سمندری میں اس کا علاج نہیں ہے. یہ تمہیں یا لاہور یا اسلام آباد جانا پڑے گا.
یہ آئی وی ایف فوری طور پہ کراؤ، لیکن پرابلم تمہارے اندر ہے، جو کہہ رہا ہے نہیں ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. سو اگر تم لینا چاہتے ہو چانس تو تمہیں آئی وی ایف کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور یہ اس کے اندر بھی صرف 40% چانس ہے. لیکن ابھی تمہاری اس عمر کی بریکٹ میں تمہیں فوراً جانا چاہیے اور کرانا چاہیے علاج اپنا. آئی وی ایف کے علاوہ چانسز کم ہیں، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں تمہارے چانسز کم ہیں، اس لیے تم آئی وی ایف کی طرف جاؤ. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تم گاؤں میں رہتی ہو یا نہیں رہتی ہو. لاہور اور اسلام آباد کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے سینٹرز ہیں، لیکن فیصل آباد میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی اچھے سینٹرز ہیں، یا سرگودا میں یا گجرات میں مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور کے اندر تو بہت اچھے ہیں اور اسلام آباد کے اندر بھی بہت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے میری پیاری بیٹی، اور آیت کریمہ پڑھتی رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. مدیحہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام، میں اپٹیباد سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بیٹا؟ ایبٹ سے. جی سنا ہے ایبٹ آباد میں برف پڑی اس دفعہ؟ نہیں، ہم جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں نا، گاؤں میں دور دراز علاقے سے. وہاں نہیں برف پڑی؟ نہیں. اچھا، ٹھنڈ تو تھی نا؟ جی ٹھنڈ ہے، لیکن ابھی موسم ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نا آپ سے بڑی عرصے سے کال ملا رہی ہوں، شکر ہے میری کال مل گئی. آپ سے ایک بات کرنی ہے، 2 باتیں کرنی ہے، پلیز تھوڑی دیر سن لینا. میں بہت پریشانی میں کال کر رہی ہوں. بیٹا میرے بتاؤ میرا بچہ، حکم. جی میں نا ایک بہن ہوں اور 2 بھائی ہیں، اور میری جو چاچی ہے اس کے بھی 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے نا. اچھا. تو میں بڑی ہوں، میری چاچی کا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کی بہن چھوٹی ہے، میرا بھائی بڑا ہے نا. اچھا. ہم نے جو ہے نا شروع سے ہمارے وہ رشتے طے ہوئے تھے نا بچپن سے. اچھا. تو ابھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ چاچی نہیں مان رہی، اور جو میرا چھوٹا ہے چاچا ہے اس کی جو ہے وہ 2-3 بیٹیاں ہیں نا. چاچی نہیں مان رہی رشتہ کرنے کے لیے؟ جی. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ان کا حق ہے وہ مانے یا نہ مانے؟ نہیں، میں بتا رہی ہوں نا کہ میری جو چاچی ایک اور چاچا ہے نا میرا. اچھا. تو میری دادی اور پھوپھیاں چاہ رہی ہیں کہ اس کی 3-4 بیٹیاں ہیں کہ وہ ہم دے دینا اس کے گھر. اچھا. تو میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے، مطلب ہماری بچپن سے بات طے تھی نا. بیٹا چاہے بچپن سے طے ہو بات، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے. نہیں، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے نا کہ میری دادی پھوپھیاں نہیں ہونے دے رہی ہیں. آپ بتائیں میرے لیے کیا وہ ٹھیک ہوگا اگر ہو جائے تو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مدیحہ. مدیحہ، آپ کس سے کرنا چاہ رہی ہیں شادی؟ اس لڑکے کا نام جو ہے وہ عمر زیب ہے نا. عمر بہت اچھا لڑکا ہے، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. جی. تو میں نا آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصے سے میں دعا بھی کر رہی ہوں، وظیفے بھی کر رہی ہوں، اور میں نے آیت الکرسی جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے نا 1 لاکھ مرتبہ. ابھی درود شریف میں نے پڑھا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ، آپ کے پروگرام سے ہی سنا تھا. اچھا. تو کوئی پھر بھی لیتی دعائیں کر رہی ہوں، میرے ابو بھی کر رہے ہیں. ابو کی زیادہ مرضی ہے نا. عمر کی مرضی کیا ہے یہ بتاؤ؟ عمر کی جو ہے وہ کوئی مرضی نہیں ہے، مطلب ہم شروع سے کٹھے رہے تھے ساتھ، لیکن اس کی وہ جو مطلب ہم جو ہے وہ ایسی ویسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو امی کہے گی وہ. اچھا بچہ، اگر عمر سے ہو جاتا ہے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمر سے ہو جاتا ہے دیہا آپ کا رشتہ تو یہ اچھا رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن میں کسی کا شرعی حق تو نہیں چھین سکتا نا، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں، یہ جو بچپن میں نسبت طے کرنے کا ہمارے ہاں رواج ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی کسی بھی قانون، دین، مذہب میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ 2 بندوں نے بیٹھ کے کنسنسس کر لیا کہ مطلب فار فیوچر ہم یہ کام کریں گے. اس کے سرکمسٹانسز بدل گئے تو وہ بات بدل گئی. ٹھیک ہو گیا. اور بچوں کی تو رائے تھی نہیں، جب بچوں کی تو رائے تھی، جنہوں نے انوالو ہونا ان کی تو رائے نہیں تھی. اب اس کو کہتے ہیں خیار فسخ، اصطلاح فسخ. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس نسبت کو جاری رکھیں یا توڑ دیں. اس کے اندر ماں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ بچوں کے اینڈ پہ ہے، وہ جاری رکھیں یا توڑ دیں. اب وہ اگر ماں کی بنیاد پہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا اختیار ہے، وہ توڑ دے ماں کی رضا کی بنیاد. اس پہ عام طور پہ نا جلدی سے یہ مجھے بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کا دل بدل جائے. ہاں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. ہائے 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 ہائے. یعنی
علی جیسا بندہ جس کے اندر اخلاص سے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، اگر اس کے مطابق یہ دنیا نہیں چلی تو کسی دوسرے کے مطابق کیسے چلی؟ یا اللہ رمضان ہمارے لیے مبارک کر دے۔ علی وقار تو نے آخری بات کر دی نا، تم دل جیت لیا، خدا کی قسم کیا خوبصورت وقار کیا، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے دیکھو جو برکت والی بات ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بھی برکت والا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس رمضان کے اندر ضرور دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی قسمت کے لیے، ہمارے حاکموں کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی ڈیفنس کے لیے، کیونکہ پاکستان کے چاروں طرف میں سوائے دشمنوں کے اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا، لیکن پاکستان کو سوائے اللہ کے اور کوئی شخص جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔